मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। देखिए, कुरान मजीद ये चाहता है कि जब अल्लाह को माबूद माना जाए तो हकीकी मानों में उसको खुदा माना जाए, माबूद माना जाए। पिछली उम्मतों में जब अंबिया की तालीमात मस्ख़ होती थी तो अल्लाह का तसव्वुर तो बाकी रह गया था, लेकिन वो ऐसा अल्लाह कि वो अल्लाह होना ना होना बराबर है। मुशरिकीन से जब कहा जाता था इस कायनात को किसने बनाया, कहते थे अल्लाह ने बनाया। तो भाई माबूद तो वो है, कहते हैं हाँ माबूद हुए, लेकिन अपनी तरफ से वो चीज़ों को हलाल भी कर लेते थे और चीज़ों को हराम भी कर लेते थे। तो हलाल और हराम का इख्तियार ये सर किसके पास है? अल्लाह के पास। तो अल्लाह ने, अच्छा मुशरिकीन क्या करते थे कि अपने बुतों के नाम पे जानवर छोड़ते थे। कहते थे कि भाई ये वाला जो गाय है ना मैंने, या ये ऊँट है मैंने फलां बुत माबूद उसके नाम पे छोड़ दिया, अब इसे दुनिया में कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, बस ये फलां के नाम क्या हो गया, फलां के नाम का बुत है, अब वो उस फलां को खुश करने के लिए मैंने ये काम किया। तो ये भी शिर्क है। किसी जानवर को किसी बुज़ुर्ग के नाम पे छोड़ना ये भी एक इबादत का एक तरीक़ा है कि आप किसी को इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहे हैं कि उसके नाम पे जानवर को कुछ नहीं कह रहे, और आप ये समझते हैं इससे उसकी रूह खुश होगी और वो मेरी बिगड़ी बनाएगी। तो अल्लाह ताला ने इस तरह से चीज़ों को अपने ऊपर हराम करने से मना किया। अब मुशरिकीन हराम कर लेते थे, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इसमें काफिर भी दाखिल हैं। आज हिंदू बहुत से ये काम कर रहे होते हैं, चूहों का एहतराम हो रहा है, बंदर में ये चूहा आ गया तो फलानी देवी का है तो अब इसको कुछ नहीं छेड़ना, अब ये मुक़द्दस बन गया है। कोई बंदरों का, कोई हिंदुओं में तो इतने ज़्यादा खुदा हैं कि हिंदुओं में इंसान कम है, खुदा इंसानों से एक इंसान के 20-20, 25-25 खुदा हैं, हर चीज़ को खुदा बना लेते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया ए लोगो कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा, जो ज़मीन में हलाल चीज़ें हैं ना पाकीज़ा, उनको खाओ। क्या मतलब? उनको अपनी तरफ से हराम मत करो। याद रखें, कुरान में जब कभी हुक्म दिया जाता है ना तो बसा औक़ात वो हुक्म ऑर्डर के लिए नहीं होता, बल्कि किसी चीज़ को हलाल समझने के लिए होता है। इसकी मिसाल है, जैसे आपका बच्चा आपसे पूछता है अब्बू मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए बिरयानी रखी हुई है दस्तरखान पे, मैं खा लूँ? आप कहते हैं खा लो। तो यहाँ खाने का मतलब ऑर्डर नहीं होता, मतलब ये कि आप, मेरी तरफ से आपको परमिशन है कि आप खाना चाहो तो खा सकते हो। आम मुहावरों में भी ऐसे होता है। तो यहाँ मतलब ये नहीं कि खाओ, ये खाना तो कुरान हुक्म नहीं देगा ना, वो तो हमारे पेट की ज़रूरत है, हम खुद बखुद ही खाएंगे, ठीक है ना। वो अलग बात है, कुरान मजीद में दूसरे मकाम पे खाने का ऑर्डर भी है कि खाम में बिला वजह बचना इन खाने पीने की चीज़ों से ये कोई सवाब का काम नहीं है। लेकिन इस मौके पर जो आयत बता रही है वो अमर है इबाहत के लिए, यानी अमर बाज़ दफ़ा आता है ये बताने के लिए कि ये चीज़ हलाल है तो अमलन इसको हलाल समझो, और अमलन हलाल वही समझेगा जो खाने को भी हलाल समझे। कुलू के लफ्ज़ से इसलिए खिताब किया गया कि सिर्फ अकीदा इतना काफ़ी नहीं है कि ये हलाल है, प्रैक्टिकल करके दिखाओ। तो इसलिए इसका तर्जमा क्या किया जाता है, ए ईमान वालों, ज़मीन में जो चीज़ें हलाल है ना, प्रैक्टिकली अमलन उनको हलाल समझो। इसकी मिसाल ऐसे, जैसे माजरत ये तफसीर में मैं कोशिश करता हूँ ये 4 शादियों की बहस ना है, लेकिन एक मिसाल आजकल बड़ी फिट है ना कि दूसरी शादी को लोग ज़बान से तो हलाल समझते हैं, अमलन नहीं समझते। अमलन का मतलब ये है कि चलो कोई आदमी इसलिए नहीं कर रहा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, या ये कि फड्डे होंगे तो मेरे लिए बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे, भाई मैं टेंशन की ज़िंदगी नहीं लेना चाहता, ये तो चलो समझ में आती है बात। लेकिन ज़बान से कहता रहेगा ठीक है कोई दूसरा कर ले, वो कह रहा है मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं अदल भी कर सकता हूँ, तो आप उसको भी ताने देना शुरू कर दिया, अबे क्या कर रहा है तू, अपनी दाढ़ी देख, तू शादियाँ कर रहा है। तो इसका मतलब है कि प्रैक्टिकली आप इसको हलाल नहीं समझते। एक आदमी किसी मजबूरी से ना कर रहा हो, या उसको पहली बीवी पे तरस आता है, उसके आंसू नहीं देख सकता वो, ठीक है समझ में आती है बात, ठीक है ना। या ये कि वैसे ही मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, या वह फड्डेबाजी बहुत है यार, कौन सालों से झगड़ा लेगा, इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन आज जो हमारे माशरे में दूसरी को बुरा समझा जा रहा है ना, उसमें मसला सारा ये आ रहा है कि इसको अमलन बुरा समझ, इसको अय्याशी से ताबीर करते हैं लोग, अय्याशी से। तो ये इस आयत की रूह है कि ना कि जो चीज़ अमलन हलाल है ना उसको तुमने क्या समझना है, हलाल। और कुलू का मतलब खाना तो है, लेकिन ये सिर्फ खाना मुराद नहीं है इससे,
اس سے مراد ہر وہ چیز جو اللہ نے حلال قرار دی ہے اس کو پریکٹیکلی تم نے حلال سمجھنا ہے. دیکھیں آپ, میں ناشتے میں صبح پراٹھے کھاتا ہوں, بہت سے لوگ نہیں کھاتے, مگر مجھے کھاتا ہوا دیکھ کے ان کو تکلیف نہیں ہوگی کہ یہ پراٹھے کیوں کھا رہے ہیں. اگر ان کو تکلیف ہو تو میں کیا کہوں گا, بھائی یہ کس کی طرف سے حلال ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو کہیں گے ٹھیک ہے حلال ہے. میں کہوں گا آپ بھی کھائیں تو کہیں حلال ہے, فرض واجب تو نہیں ہے نا. تو ہم نہیں ہضم کر پاتے, ہمارا دل بریڈ کھانے کا کر رہا ہے. ہاں کوئی اس لیے مجھ پہ غصہ کرے کہ مفتی صاحب پراٹھے نہیں کھانے چاہیے, ڈاکٹر منع کرتے ہیں, اس لیے اس کو غصہ آئے تو ایک الگ بات ہے. لیکن اس کو اس پہ ہو رہا ہے کہ یار یہ صبح صبح مزے کیوں لے رہے ہیں مفتی صاحب, صبح صبح پراٹھے کھا رہے ہیں اور چائے اور انڈے بھی, اور اس کے ساتھ پائے بھی بنوائے ہوئے ہیں اور چھولے بھی ہیں, اور یہ تو بہت مزے آ رہے ہیں یار, یہ تو صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ کے حلال کو عملاً حرام سمجھتے ہو, یہ اس آیت کا مطلب ہے. تو مشرکین کیا کیا کرتے تھے, وہ تو باقاعدہ بتوں کے نام پہ جانور چھوڑ کے اس کو پریکٹیکلی حرام کر دیتے تھے. تو قرآن نے کہا, اس کا یعنی آیت کا مفہوم بہت وسیع ہے. علماء کہتے ہیں جو آیت کا اصل شان نزول ہوتا ہے نا, وہ شان نزول وہ مقصد نہیں ہوتا. اگر وہی مقصد ہوتا تو قرآن سیدھا سیدھا کہتا ہے اے مکہ کے مشرکو, تم جو بتوں کے نام پہ جانور چھوڑتے ہو, یعنی اونٹ جو تم چھوڑتے ہو, تو اس اونٹ کو ایسا نہ کیا کرو, وہ حلال ہے, اس کو حلال ہی رہنے دو. یہ کہتا ہے نا قرآن. تو قرآن جو کامن الفاظ لے کر آ رہا ہے وہ اس لیے لے کر آ رہا ہے کہ تمام اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں اس میں شامل ہو جائیں. اور کلو اس لیے کہ کلو کا لفظ آج بھی محاوروں میں استعمال ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا فلاں صدر صاحب اتنی جائیدادیں کھا گیا, تو کھانے کا مطلب استعمال کرنا ہوتا ہے. تو اب اس آیت کا مفہوم کیا ہوا, اے لوگو زمین میں جو چیزیں بھی حلال اور پاکیزہ ہیں ان کے استعمال کو جائز سمجھو. یہ آیت کا اصل مفہوم ہوا. جب تک اللہ اس کو حرام نہ کرے خود سے تمہیں ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنے کی اجازت نہیں ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو. خطوہ وہی, یہ مطلب یہ کہ خود سے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنا, یہ حقیقت میں کس کو فالو کرنا ہے؟ شیطان کو. یاد رکھو بہت اہم بات یہ ہے کہ آج ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا نا, لوگوں کی, مسلمانوں کی اکثریت اس کو حرام تو سمجھتی ہے. جیسے شراب حرام ہے, پئیں گے شرابی مگر سمجھیں گے حرام. کوئی شراب سے بچتا ہو تو وہ اس کو اپریشیٹ کریں گے, اچھا یار آپ نہیں پیتے. لیکن اللہ کے حلال کو حلال سمجھنے والے مارکیٹ میں شارٹ ہو گئے ہیں. یہ ایک بڑا جرم معاشرے میں آ گیا. بہت سی چیزیں اللہ کی طرف سے حلال ہیں, وہ جب کوئی کرتا ہے نا تو اس پہ بہت سے لوگ دیندار بھی باتیں, آپ کو لینڈ کروزر آپ رکھو, شریعت نے اجازت دی ہے نا, اگر آپ کے پاس پیسے ہیں آپ بہترین کپڑے پہنو, آپ 1000 گز کا بنگلہ بنا کے رہو اس میں. لیکن آپ دیکھو کسی عالم کے پاس یہ چیزیں آ جائیں یا کسی دیندار کے پاس آ جائیں تو لوگوں کی انگلیاں دیکھو. تو میرا یہ تجربہ ہے کہ لوگ حرام کو حرام سمجھتے ہیں, حلال کو حلال نہیں سمجھتے. تو قرآن جتنی اہتمام سے یہ ترغیب دیتا ہے کہ حرام کو حرام سمجھا جائے, اتنے ہی اہتمام سے یہ بھی ترغیب دیتا ہے کہ حلال کو بھی کیا سمجھا جائے؟ حلال. کیونکہ اگر آپ حلال کو حلال نہیں سمجھ رہے جبکہ اللہ نے اس کو حلال کس کہا, آپ اللہ کو اللہ نہیں سمجھ رہے, آپ اللہ کو مشورے دے رہے ہیں. آپ کس کو مشورے دے رہے ہیں؟ اللہ کو. تو شادی بیاہ کے موقع پر دیکھو نا, بچی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے, لڑکی کو رشتہ پسند ہے, لڑکا پسند ہے, وہ ماں باپ کو گھر میں بتا ہی نہیں سکتی کہ مجھے یہ لڑکا پسند ہے, میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. گاؤں دیہاتوں میں ماں باپ اتنا اس کو بڑا کفر سمجھتے ہیں, تیری غیرت, تو نے بول کیسے دیا, ٹھیک ہے نا, وہ گلا دبا کے مار دیں گے. ساری زندگی وہ بیچاری گھٹن میں وہ کسی بھی کو پکڑا دی وہ. تو اب یہ بھی تو ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بچی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر نہ کیا جائے. اور اگر اس کو کوئی پسند آ رہا ہے, ٹھیک ہے, بد نظری جائز نہیں ہے, حرام ہے دوستیاں لڑکوں سے لگانے, لیکن اگر اس کو کوئی پسند آ رہا ہے تو بھائی جائز ہے نا, وہ وہاں نکاح کرنا چاہ رہی ہے, بے شک اس کی خوبصورتی کی بیس پہ کرنا چاہ رہی ہے. تو آپ اگر دیکھیں اس میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے, تو پھر بیٹی کی یہ خواہش یہ کوئی بذات خود بری چیز نہیں ہے. اور یہ دینداروں میں آپ کو معذرت کے ساتھ یہ فالٹ زیادہ نظر آتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا کہ وہ ایک یتیم بچی نکاح کرنا چاہتی تھی کسی غریب صحابی سے, اور رشتہ مالدار صحابی کا آیا, تو بچی کے ولی نے مالدار صحابی سے اس کا نکاح کرا دیا. تو بچی کی والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں, یا رسول اللہ میں اور میری بیٹی تو یہ چاہتے تھے فلاں سے نکاح کریں, وہ غریب تھے, تو آپ نے وہ نکاح ختم کروا کے ان کی شادی وہاں کروائی ہے جہاں بچی چاہ رہی تھی. آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ یہ بچی اس کو ابھی سے اتنا شعور کیسے ہو گیا, وہاں کرنی ہے وہاں نہیں کرنی.
اور آپ نے اس موقع پہ کیا فرمایا؟ لن ترى للمتحابین مثل النکاح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں. تو ہم لوگ نا یا تو غیرت میں ادھر بہت نکل جاتے ہیں یا بغیرتی یہاں تک ہے. ایسے بھی کیس آ رہے ہیں کہ بیٹی جہاں ماں باپ نے کہہ لی بیٹی جہاں شادی کرنی ہو بتا دینا, بیٹی نے کہا وہاں کرنی ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو اب منگنی کر دی, شادی نہیں کر رہے, کہہ رہے منگنی تو ہو گئی ہے, 4 سال کے بعد شادی ہوگی, آپ گھومو پھرو. مجھے خود لڑکوں نے آ کے بتایا کہ میرے ابا کہتے ہیں منگیتر کے ساتھ گھومو پارکوں میں, ابھی شادی وادی کا ٹائم نہیں. یہ کیا ہے؟ پرلے درجے کی بے غیرتی. تو اعتدال والے راستے سے ہم لوگ کیا ہو گئے ہیں؟ ہٹ گئے. تو جو چیز حلال ہے بھائی اس کو حلال کرو, ٹھیک ہے نا. خام خواہ کی پابندیاں, فنٹر گیری, جو صوفی پناہ ہے نا بلا وجہ کا, اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, بلکہ دنیا سے بھی محروم ہو جاتا ہے آدمی. تو کل میں نے ایک ہندو کی ویڈیو دیکھی, پتہ نہیں کلا بازیاں کھاتے ہوئے کتنے 100 کلومیٹر کا سفر کرتا ہوا کہاں جا رہا ہے نا, وہ کوئی آتما شاتما کچھ تھا ان کا. تو میں نے کہا دیکھو ان کمبخت بیچاروں کو, کمبخت تو نہیں کہنا چاہیے, ان بیچاروں کو کس جہالت میں کہاں لگ. دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ بھائی. تبھی تو یہ روحانی جتنے پیشوا ہیں نا, یہ لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں. یار یہ مولاناؤں کو دیکھو, ٹھیک ہے نا. دوسری جو مذہبی رہنما ہیں دوسرے جو مذہب میں ہے نا, وہ سارے دنیا سے الگ تھلگ ہوتے ہیں, دنیا کو وہ انجوائے کرتے ہی نہیں ہیں. عیسائیوں کے پادری میں تھا کہ جنگلوں میں رہا کریں گے, وہ تو اب جب زمانہ ماڈرن ہوا تو ان میں تھوڑی چینجنگ ہو گئی, ورنہ اصل پادری وہ تھا جو دنیا سے کیا ہو بالکل دور. ہندو کے پنڈتوں میں یہ ہوتا ہے کہ بالکل دور رہیں. تو وہ یہ دیکھتے تھے یار ان کے مولانا لوگ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ انہوں نے اتنی نکاح کی ہیں. پھر ہاں آپ نے خوراک جو کم کھائی ہے وہ آپ کا ایک مزاج یہ تھا, دنیا آپ نے نہیں رکھی. لیکن پھر صحابہ کو ہم دیکھتے ہیں, بڑے بڑے صحابہ نے بہت مال و دولت رکھا ہے انہوں نے. حضرت عثمان غنی, حضرت مغیرہ ابن شعبہ, انس ابن مالک, بڑے مالدار صحابہ تھے. حضرت ابو بکر بھی ارب پتی تھے, وہ خلیفہ بننے کے بعد بالکل جو ہے نا وہ غریب مسکین ہو گئے. ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے, لیکن یہ کہ تو اس لیے کلوا من طیب ما فی الارض حلالا طیبا. تو یہ آیت کا اصل مفہوم ہے. بات یہ اہم موضوع تھا, تھوڑا اس کو ڈیفائن کرنے میں ٹائم لگا. فرمایا انما یامرکم بالسوء والفحشاء, شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بری باتوں کا, والفحشاء اور بے حیائی کی باتوں کا. یعنی اللہ نے اس کو بے حیائی سے تعبیر کیا ہے کہ تم اپنی طرف سے حلال کو کیا کر دو؟ حرام کر دو. اس کو اللہ نے بے حیائی سے تعبیر کیا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور شیطان تمہیں ایسی باتوں کا حکم دیتا ہے کہ اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جو اللہ نے کہی نہیں ہے. تو جتنے بھی جاہل قسم کے صوفی ہیں جو اپنی طرف سے خام خواہ میں چیزوں کے جو ہے نا وہ معیار متعین کر لیتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, خام خواہ میں اپنی طرف سے چیزوں کو حرام کیا ہوا ہے, تو وہ تمام کے تمام اس میں داخل ہے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا, قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, وہ کہیں گے ہم اس کو فالو کریں گے جو ہمارے باپ دادا کو ہم نے جس پہ پایا. تمام گمراہیوں کی جڑ کیا ہے؟ آج ہندو مسلمان کیوں نہیں ہوتا کہ میں ہندو گھر میں پیدا ہوا ہوں, میرا ابا بھی ہندو, میری ماں بھی ہندو. عیسائی مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ یار ہم عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے. یہودی کیوں مسلمان نہیں ہوتا؟ یار ہم یہودیوں کیا پیدا ہوئے. تو ہر شخص کے کس کو فالو کر رہا ہے؟ باپ دادا کے دین کو. تو اللہ نے فرمایا اولو کان, اچھا مسلمانوں میں بھی جو مسلمان ہو کے غلط رسومات پہ چل رہے ہیں ان کو جب کہا جائے کہ اسلام تو یہ کہتا ہے, تو وہ بھی کس کو پیش کرتے ہیں؟ یار ہماری پرمپرا یہ ہے, ہماری تو رسومات. آج ساری دنیا جہیز کیوں لے رہی ہے مسلمانوں میں بھی زیادہ تر؟ ان کو پتہ ہے شریعت میں نہیں ہے, لیکن کیوں لے رہے ہیں؟ یار ہمارے یہاں تو بھائی ہمارا تو رواج ہے, ہم نے اپنی بیٹیوں کو دیا تھا تو ہم بہوؤں سے لیں گے بھی, تو رواج ہے. بیوہ ہو جائے عورت, طلاق یافتہ ہو جائے, نکاح نہیں ہوتا اس کا. کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ اب بچے ہو گئے, اب ہمارے یہاں اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ ایک عورت کے بچے جوان ہو جائیں اور وہ خود اپنی شادیاں رچاتی پھرے. صحیح ہے نا؟ تو یہی بات قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کرو جو اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے, جو شریعت ہے, تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم اس کو فالو کریں گے جو ہم نے اپنے باپ دادا کو جس پہ پایا ہے. اللہ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم, اگرچہ تمہارے باپ دادا لا یعقلون شیئا, کچھ بھی نہیں سوچتے تھے, ولا یہتدون, اور خود سیدھے راستے پہ نہیں تھے. ابا نے تمہارے جہیز لیا تھا بغیر سوچے سمجھے, اب تم بھی اس لیے لے رہے ہو کہ ہمارے ابا نے لیا تھا ہماری اماں سے, تو وہ خود بیچارے نے سوچا نہیں تھا. تو باپ دادا بغیر سوچے سمجھے بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم بھی ان بتوں کے سامنے جھکنا شروع کر دو؟ انہوں نے غلطی کی ہے, اس غلطی کو آگے فالو کیوں کر رہے ہو؟
ایک عیسائی نے مجھے کہا کہ اللہ نے اگر ہمیں مسلمان بنانا تھا تو مسلم گھرانے میں کیوں نہیں پیدا کیا ہمیں، تو اس لیے ہم عیسائی ہی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب جو بتوں کی پوجا کرنے والا پھر وہ ٹھیک کر رہا ہے؟ کہہ رہے نہیں۔ میں نے کہا پھر آپ ہندو بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے اگر بتوں کی عبادت سے روکنا تھا تو مجھے ہندو گھر میں کیوں پیدا کیا؟ پھر میں نے کہا کوئی آپ کے چوری کرے، آپ کا موبائل چھین کے لے جائے تو اس کا مطلب وہ ٹھیک کر رہا ہے؟ کہہ رہے نہیں۔ میں نے کہا اگر وہ یہ دلیل دے کہ میرے ابا بھی چور تھے اور اماں بھی چور تھیں اور اللہ نے مجھے چوروں کے گھروں میں پیدا کیا ہے لہذا میں کسی کا بھی موبائل چوری کر لوں، تو وہ نا بیچارہ چپ ہو گیا۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ میرے ابا بھی یہ کر رہے تھے تو میری اماں بھی یہ کر رہی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اگرچہ ان کے باپ دادا میں عقل ہی نہ ہو۔ اس سے یاد رکھو یہ جو مجتہدین کو فالو کرتے ہیں یہ اس میں داخل نہیں ہے، کیونکہ ایک تو مجتہدین باپ دادا میں نہیں ہے، دوسرا وہ لا یعقلون شیئا نہیں ہے، وہ یعقلون الاشیاء، وہ تو بہت زیادہ قرآن و سنت کو ہم سے سمجھتے تھے، تو ان کو فالو کرنے پر یہ آیت چسپاں نہیں کی جا سکتی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جو ابو حنیفہ یا امام شافعی کو فالو کر رہا ہے وہ اس پہ بھی یہ آیت فٹ کرتے ہیں کہ ان سے کہا جاتا ہے یہ حدیث ہے اس کو فالو کرو، کہتے ہیں امام حنیفہ کو فالو کروں گا، تو امام حنیفہ کو یا امام شافعی کو حدیث کے مقابلے میں لاتے ہیں، حالانکہ جو مقلد ہے وہ قرآن کے مقابلے میں امام حنیفہ ابو حنیفہ کو فالو نہیں کر رہا ہوتا، وہ کہتا ہے بھائی یہ آیت ہے، یہ حدیث اپنی جگہ ہے، لیکن یہ انہوں نے ہم سے زیادہ اچھی سمجھی تھی، اس کا مفہوم وہ ہم سے زیادہ اچھا جانتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ آیت کے مقابلے میں مجتہد کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے، مجتہد کی رہنمائی میں قرآن و حدیث کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے، اپنی عقل پر اعتماد کرنے کے بجائے اپنے سے زیادہ پڑھے لکھوں کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس آیت کا اس آیت سے کوئی دور دور کے تعلق نہیں ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ فرمائے جو کافر لوگ ہیں نا جن کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے اس مثال کی طرح ہے۔ کَمَثَلِ الَّذِي کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی طرح نہیں، یہ پوری جو آگے مثال دی ہے نا تو اس سے مراد ہے اس پوری مثال کی طرح ہے کہ الذی وہ ایک شخص ہے، ینعق جو پکارتا ہے جیسے جانوروں کو پکارا جاتا ہے، ایسی مخلوق کو پکارتا ہے، لا یسمع جو سنتی نہیں ہے، الا دعان صرف پکارنا، پکارنے کا مطلب جو ظاہری پکار ہے نا آپ کی وہ سنتی ہے، اور ندا بھی پکار کو کہتے ہیں، یعنی جب آپ جانوروں کو بلاتے ہیں نا ان کی سمجھ میں نہیں آتا یہ کہہ کیا رہا ہے، لیکن ان کو اتنا پتہ چلتا ہے ظاہری طور پر کہ ہمارا مالک ہمیں بلا رہا ہے بس۔ تو اللہ فرماتے ہیں آپ جب ان کو دعوت دے رہے ہیں تو دلائل کے آپ نے انبار لگا دیے، مگر جو ایمان لانے والے نہیں ہیں نا ان کی مثال ایسے، بس ان کو یہ پتہ ہے کہ ایک نبی ہیں، ایک پیغمبر ہیں جو ہمیں کچھ بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سمن فرمایا یہ لوگ بہرے ہیں، حق سننے سے بہرے، بکمن گونگے ہیں یعنی حق بولنے سے گونگے، عمیون اندھے ہیں یعنی حق دیکھنے سے اندھے ہیں، فہم لا یعقلون پس یہ عقل سے کام نہیں لیتے، اب یعنی ان میں گویا عقل ہی نہیں بچی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر اللہ اسی مضمون کو دوبارہ دہرا رہے ہیں، اے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ان کی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، واشکروا للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو، کھاؤ کا مطلب ان کے کھانے کو حلال سمجھو، ایسا نہ ہو تفسیر میں جو لوگ سن رہے ہیں فوراً کچن کی طرف چلے جائیں کہ اللہ نے کہا کھاؤ تو ہم نے تو 1 گھنٹے سے کچھ کھایا ہے نہیں، تو کھانے کو حلال سمجھو، عملاً اس کو حلال سمجھو، واشکروا للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو، ایاہ پہلے آ رہا ہے نا تو اس کا معنی صرف اسی کی، یہ میں نے بتایا تھا نا ایاک نعبدو میں کہ ایاک جب شروع میں لگتا ہے تو اس کا مطلب صرف، تو اگر تم صرف اسی کی یعنی اگر تم توحید پرست ہو تو پھر تمہیں اللہ کے حلال کو حلال سمجھنا پڑے گا، ہاں اگر تم مشرک ہو تو پھر مشرک کا تو یہ نظریہ ہے کہ فلاں بھگوان نے بھی فلاں کو حرام کر دیا، فلاں نے بھی حرام کر دیا، فلاں پیر صاحب نے حرام کر دیا، فلاں بزرگ نے حرام کر دیا، تو پھر بزرگوں کے کہنے پہ بھی چیزوں کو حرام کر لو، پیروں کے کہنے پہ بھی کر لو اور بتوں کے کہنے پہ بھی کر لو، لیکن اگر تم توحید پرست ہو تو توحید پرست اللہ کے حرام کو کبھی بھی، اللہ کے حلال کو کبھی بھی حرام نہیں سمجھتا، اس کو پتہ ہے حلال و حرام کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یاد رکھیں حلال و حرام کا اختیار اللہ نے پیغمبر کو بھی نہیں دیا ہے، ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ نبی نے اس چیز کو حلال کیا ہے یہ مجازن کہتے ہیں، ورنہ نبی کو بھی حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ نبی بھی یہ اختیار صرف معبود کے پاس ہے، اور معبود صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس پہ قرآن کی آیتیں ہیں جو ہم انشاءاللہ اپنے موقع پر پڑھیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو اپنے اوپر یہ مختلف چیزوں کو حرام کر رہے ہو، انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تم پر صرف مردار کو حرام کیا، خون کو حرام کیا، خنزیر کے گوشت کو حرام کیا، اور اس جانور کو جو اللہ کے علاوہ اس پہ نام لیا جائے۔
بعض ہمارے آج کل جدید قسم کے جو پروفیسر ہیں نا، وہ اس آیت سے کہتے ہیں دیکھو قرآن میں صرف یہ 5 چیزیں حرام ہیں. جناب غامدی صاحب بھی آج کل اسی سے بہت استدلال کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں تم پر اللہ نے صرف مردار کو حرام کیا، خون کو حرام کیا، خنزیر کے گوشت کو حرام کیا، اور جو جانور پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے بس وہ حرام. باقی سب چیزیں کیا ہیں؟ حلال. اس میں تو کتے کا بھی ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بلی کا بھی ذکر نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک مچھلی کے علاوہ سمندر کی تمام مخلوق کیا ہے؟ حرام ہے. اسی طرح باقی جمہور کے نزدیک جائز ہے، لیکن بہت سے اور بھی رینگنے والے جتنے جانور ہیں اس کا بھی کوئی تذکرہ اس میں سانپ بچھو کا بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ سب کیا ہیں؟ حرام ہیں. تو یاد رکھو یہ آیت جس سیاق و سباق میں بتائی جا رہی ہے نا، وہ سیاق و سباق یہ چل رہا ہے کہ کچھ چیزوں کو تو مشرکین بھی حرام سمجھتے تھے، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جو یہ تھی مردار، خون اور لحم الخنزیر، اس کو وہ بھی کیا سمجھتے تھے؟ حرام. کچھ چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے حرام کر دی تھی. تو قرآن کہہ رہا ہے جو چیزیں مشرکین نے حلال کی ہے نا، جو چیزیں مشرکین نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہیں، ان میں صرف یہ والی حرام ہے. باقی جن کو مشرکین حرام سمجھ رہے ہیں وہ حرام نہیں ہے. باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تم بھی حرام کہتے ہو اور وہ بھی حرام کہتے ہیں، ان سے تو اللہ بحث کر ہی نہیں رہے. اس کو کہتے ہیں حصر اضافی. یہ اہم اصطلاح ہے، یہ یاد کر لیں آپ لوگ. حصر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو محصور کر دینا. اس کی مثال ایسے جیسے میں کہتا ہوں کہ بھائی کھانے میں صرف بریانی ہونی چاہیے، تو یہ صرف میں کیا ہے، میں نے حصر کہتے ہیں تنگ کر دینا، میں نے کھانے کو محدود کر دیا نا. یہ بہت اہم ہے، قرآن میں یہ اصطلاح بہت استعمال ہوتی ہے، اس لیے اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو اس علمی اصطلاح کو سمجھنے سے. ٹرم ہے نا ایک. حصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ باؤنڈ کر دینا، محدود کر دینا. تو یاد رکھیں ایک ہوتا ہے حصر حقیقی. حقیقی کا مطلب ہوتا ہے کہ واقعی آپ کہہ رہے ہیں صرف یہی. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں بھئی کھانے میں کیا ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں صرف بریانی، صرف، اور میرے مراد ہوتی ہے واقعی صرف بریانی ہی ہو، اس کے علاوہ نہ کوئی پیاز، رائتا، چٹنی، قورمہ، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حصر حقیقی. ایک ہوتا ہے حصر اضافی. اضافی کہتے ہیں، اضافت کہتے ہیں نسبت کو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی مفتی صاحب آج آپ کی دعوت کرنی ہے، میں چاہ رہا ہوں قورمہ بھی ہو اور اس میں تھوڑی سبزی بھی ہو جائے اور بریانی بھی ہو جائے، اور ساتھ میں ہم جو ہے وہ گولا کباب بھی منگوا لیں گے، اور پراٹھے سنا ہے آپ کو بڑے پسند ہیں تو پراٹھے بھی ہو جائیں گے. حالانکہ رات کو تو پراٹھا میں سمجھتا ہوں کوئی شریف آدمی کھا نہیں سکتا، کھائے گا تو ہضم نہیں کر سکتا. تو یہ 5 چیزیں مناسب رہیں گی. میں کہتا ہوں بھائی صرف بریانی، صرف کیا؟ بریانی. تو یہاں صرف جو ہے نا یہ اضافی ہے. اضافی کا مطلب میں یہ حصر کر رہا ہوں قورمہ، گولا کباب اور ان چیزوں سے سمیٹ کر بریانی پر محدود کر رہا ہوں. اس میں بریانی کے جو لوازمات ہیں ان کی نفی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ بریانی کے ساتھ تھوڑا رائتا بھی لے آئے، کولڈ ڈرنک بھی لے آئے، پیاز بھی لے آئے، سیلڈ بھی لے آئے، تو مجھے اعتراض نہیں ہوگا کہ میں یہ نہیں کہوں گا میں نے تو صرف بریانی کہا تھا. بھائی صرف جو میں نے کہا تھا نا وہ قورمے کو اور گولا کباب کو اور ان آئٹم کو نکالنے کے لیے صرف کا لفظ استعمال کیا تھا. باقی بریانی کے جو لوازمات ہیں اس کی میں نے نفی نہیں کی تھی. آپ مجھ سے سوال یہ پوچھ رہے ہو کہ بریانی کے ساتھ رائتا بھی ہونا چاہیے کہ نہیں. میں کہتا ہوں صرف بریانی. یہاں صرف کا مطلب کیا ہوگا؟ صرف بریانی، رائتا وائتا کولڈ ڈرنک کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن آپ قورمہ اور یہ ساری چیزیں لا رہے ہو، یہاں میں کہتا ہوں صرف بریانی، تو یہاں یہ حصر اضافی ہے. اضافی کا مطلب ان چیزوں کو نکال رہا ہوں، باقی جو چیزیں بریانی کے لوازمات میں وہ خود بخود داخل ہے. اب دیکھو قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے، انما حرما، اللہ نے تو صرف تم پر یہ چیزیں حرام کی ہیں. تو یہ صرف سے حصر حقیقی مراد نہیں ہے کہ پوری دنیا میں یہ چیزیں. یہاں صرف کا مطلب ہے کہ مشرکین کے دماغ میں جو چیزیں حرام تھیں ان میں سے صرف یہ والی چیزیں حرام ہیں. باقی جو تمہارے دماغ میں جو چیزیں گھسی ہوئی ہیں نا حرام ہے، وہ حرام نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہیں؟ حلال ہیں. جیسے اس کے دماغ میں بریانی کے ساتھ رائتا بھی تھا اور قورمہ بھی تھا. سوری، بریانی کے ساتھ رائتا تو اس کے دماغ میں تھا نہیں، اس کے دماغ میں تھا بریانی کے ساتھ قورمہ بھی آئے گا، یہ بھی آئے گا، وہ بھی. تو میں نے اس کے دماغ کا خیال کر کے میں نے کہا صرف بریانی، یعنی وہ قورمے شورمے کیا کر دیے؟ نکال دیے. تو رائتے کو تھوڑی نکالا ہے اس میں سے. تو یہاں بھی قرآن
مشرکین کے دماغ میں جو چیزیں تھیں نا جو انہوں نے حرام کی ہوئی تھیں اپنے اوپر، تو قرآن کہہ رہا ہے ان میں سے صرف یہ والی چیزیں حرام ہیں، جو تم نے کی ہوئی ہیں وہ حرام نہیں ہے، وہ تو تم نے خود سے کی ہوئی ہیں، تو صرف یہ والی چیزیں حلال ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، یہ والی چیزیں حرام ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دنیا میں بس یہی چیزیں حرام ہیں، باقی سب جو مرضی آتا ہے پھوڑنا ہے پھوڑ دو۔ تو یہ اس کو یعنی حصر اضافی کہا جاتا ہے، تو یہ حصر اضافی ہے۔ تو پوری امت کا اجماع ہے کہ کتا بھی حرام ہے، بلی بھی حرام ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے 100 دفعہ اللہ کا نام لے کے کتے کو ذبح کریں پھر بھی وہ حرام کا حرام ہی رہے گا۔ تو اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ تو یہ آیت کا مفہوم سمجھ میں آ گیا، یہ اصل مفہوم ہے اس کا۔